बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, इस टाइम पर मुल्क में दो चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल है, एक तरफ सिक्योरिटी तो दूसरी तरफ सियासत। खुर्रम के अंदर जो हुआ, इसके बावजूद कि वहां अमन की डील हो गई, वो इंतहाई तशवीशनाक है। और इस सारे मामले के अंदर बड़े अच्छे तरीके से, खुश उसलूबी से इसको हल किया जा सकता था अगर केपीके हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट बड़े आराम से और एक पेज पर होती। लेकिन क्योंकि ये दोनों मुख्तलिफ पेज पर हैं, तो इसीलिए एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन भी शायद उस लेवल तक नहीं हो पा रही है। और इसके अंदर एक कलीदी किरदार अदा करता है वो मुज़ाकराती अमल जो कि इस टाइम पर हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान चल रहा है। इससे मुबर्रा कि अदालतों के अंदर क्या होना है और क्या नहीं होना। इसी हवाले से आज हम डिस्कशन करेंगे। आप लोगों ने गुफ्तगू सुन मुख्तलिफ सियासतदानों की, वो मैं आपके सामने आज नहीं रखूंगी, इसलिए क्योंकि यू ऑल सीन दैट। हम डायरेक्ट चलेंगे उन लोगों की तरफ जो कि हुकूमती और पीटीआई की मुज़ाकराती टीम के स्पोक्स पर्सन है, यानी हुकूमती साइड से इरफान सिद्दीकी साहब और पीटीआई की तरफ से साहिबजादा हामिद रजा साहब, दोनों ही हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा हैं, हुकूमती मुज़ाकराती टीम के स्पोक्स पर्सन हैं और नवाज शरीफ साहब के 25 साल पुराने जो है वो करीबी साथी भी हैं। सर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। पहले तो सेन साहब मैं जानना चाहूंगी, 2 जनवरी को सब ताक लगाए बैठे थे कि किसी तरीके से कोई ब्रेक थ्रू होना है, हुकूमत को बाकायदा रिटन डिमांड्स देनी थी पीटीआई ने, वो रिटन डिमांड्स नहीं मिली। वो उस चीज के अंदर रखना क्या था? क्या कोई ये वजह तो नहीं थी कि हुकूमत की तरफ से पीटीआई को सपोर्ट नहीं किया जा रहा, और कहीं ऐसा तो नहीं था कि मुलाकात ना कराना वजह बना ये सारी मामले की? बहुत शुक्रिया अनीका। मामला ये है कि मेरा ख्याल है सारी चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। आप लोग जो मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं और हालात व वाक़यात पे बड़ी गहरी नज़र होती है आपकी। आप जानते हैं कि पहली हमारी मीटिंग हुई है 23 दिसंबर को, और उस मीटिंग के अंदर एक तो पीटीआई की मुकम्मल हाज़िरी नहीं थी। उसके असबाब हम समझ सकते हैं दुरुस्त थे, हक बजानब थे जो उन्होंने बयान किए। लेकिन उस मीटिंग में एक चीज़ तय हो गई कि पीटीआई जो अपनी डिमांड्स हैं उन्हें बाज़ाब्ता शक्ल देगी, तहरीरी शक्ल देगी, एक चार्टर ऑफ डिमांड्स की शक्ल में हमारे सामने लेके आएगी, ताकि हम आपस में सलाह मशवरा करके उस पर रद्द अमल दे सकें। ये तय हो गया। जो पहला हमने जॉइंट कम्युनिके जारी किया, मुश्तरका एलामिया जारी किया, उसके अंदर भी ये बात लिख दी गई। तो तवक्को थी, जैसा कि आपने अपने इंट्रो में कहा, कि 2 तारीख को बात आगे बढ़ेगी, एलामिया हमारे सामने होगा, उनका जो चार्टर है, और उस पर गुफ्तगू शनीद शुरू हो जाएगी। गोया प्रैक्टिकली मुज़ाकरात हमारे एक नए मरहले में दाखिल हो जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ, उसमें वो लेके नहीं आए चार्टर, और उन्होंने तावील ये दी कि जी उनको अभी जो उनके लीडर हैं इमरान खान साहब, उनसे मज़ीद सलाह मशवरे की ज़रूरत है, मज़ीद उनकी रहनुमाई की ज़रूरत है, जिससे हमने एग्री किया। और उन्होंने कहा जी कि उसके लिए एक बार फिर हमारी पूरी टीम को मिलने का मौका दिया जाए। हमने फैसिलिटेशन की हामी भरी, वो आज अगर नहीं हुई तो इंशाल्लाह मंडे को हो जाएगी, वो हो जाएगी। उन्होंने ये भी उसी मीटिंग में, दूसरी मीटिंग में कहा था जी कि हमें अगली जो तारीख है उसके लिए कोई 1 हफ्ते का टाइम हमें लगेगा। हमने कहा ठीक है, 1 हफ्ते का टाइम ले लें। सो वी आर वेटिंग फॉर द डेट एंड वी आर वेटिंग फॉर द चार्टर ऑफ डिमांड आल्सो। ये दोनों चीज़ें अब उनकी तरफ से आनी हैं। लेकिन प्रैक्टिकली अनीका ये है कि हम जहाँ 23 तारीख को खड़े थे, आज 4 जनवरी को भी हम वहीं खड़े हैं। हम आगे नहीं बढ़ सके, क्योंकि जब तक कोई सॉलिड ठोस डॉक्यूमेंट हमारे सामने नहीं आएगा, उस वक्त तक आगे बढ़ना जरा मुश्किल होगा। लेकिन सर साहब, मसला ये है कि आप लोग तो सारे सीनियर रहनुमा हैं, आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाम है इमरान खान साहब का, और जब तक उनसे मुलाकातों के अंदर बिला तातुल मुलाकातों के हवाले से कोई बात नहीं होगी या फैसिलिटेशन नहीं होगी, तब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस तरह के हर्डल्स आते रहेंगे। तो क्या हुकूमत हर बार उनकी मुलाकात कराने के लिए स्पेशल कोई फैसिलिटेशन करेगी, या इसको ओवरऑल एक ब्लैंकेट कवर दे दिया जाएगा कि इमरान खान साहब से मुज़ाकरात के हवाले से आप खुली मुलाकात करने की आपको छूट है? देखिए, हमारी भी एक लीडरशिप है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हमारी टीम की क़यादत कर रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, उनसे भी हमें राय लेना होती है। पीपल्स पार्टी के अरकान हमारी टीम में शामिल हैं, उनकी अपनी क़यादत है। MQM के लोग हैं, BAP के लोग हैं, इन सबको सलाह मशवरे की ज़रूरत होती है।
لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم مسلسل پی ایم کو بادر کر رہے ہوں یا نواز شریف کو کہہ رہے ہوں جی کہ ہمیں ٹائم چاہیے، یہ بات پوچھنی ہے، یہ بات. جب ایک ٹیم بن جاتی ہے نا تو اس کو کسی حد تک اختیار دے دیا جاتا ہے کہ آپ ان حدود کے اندر رہیں، جہاں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام آپ کی حدود سے باہر ہے وہاں ہمارے پاس چلے آئیں. اب معاملہ یہ ہے کہ جو چیز انہوں نے پہلی میٹنگ میں طے کر دی تھی ہمارے ساتھ کہ ہم چارٹر آف ڈیمانڈ لے کے آئیں گے، تحریری شکل میں لے کے آئیں گے، تو ہمارا خیال یہ تھا کہ یہ بات، کیونکہ اس وقت بھی ان کی میٹنگ ہوئی تھی خان صاحب سے، کہ یہ شاید طے ہو گیا ہے. لیکن اس کے بعد 2 تاریخ کو جب وہ آئے ہیں تو انہوں نے کہا جی نہیں، ہمیں مزید مشاورت کی ضرورت ہے. تو ہم تو کوشش کریں گے کہ صرف اس وجہ سے مذاکرات کے عمل میں خلل نہ پڑے کہ جی ہم نے ان سے ملاقات نہیں کروائی. ملاقات ہم کرا دیں گے، لیکن اگر ذرا سی موومنٹ کے لیے، ذرا سی بات کے لیے مذاکرات کے دوران، گفت و شنید کے دوران، مکالموں کے دوران بھی انہیں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ وہ وہاں سے گائیڈنس لے کے فلاں بات کا کیا جواب دیں گے، تو پھر شاید وہ بھی پورے اعتماد کے ساتھ آگے نہ بڑھ سکیں اور حکومت کے لیے بھی مشکلات ہوں کہ کس طرح سے اس چیز کو ایک عملی شکل دی جائے. سینیٹر صاحب میں یہ سمجھوں اپنی ناقص عقل میں کہ آپ لوگ یعنی حکومتی سائیڈ کھلی چھوٹ نہیں دے گی عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کی، جب چاہے، جدھر چاہے، جس دن چاہے ملاقات کرنے کی، اس کے اندر کوئی نہ کوئی قواعد و ضوابط ہوں گے. از دیٹ رائٹ؟ نہیں، قواعد و دیکھیے انیکا، میں قواعد و ضوابط کی بات نہیں کر رہا. قواعد و ضوابط تو بہرحال ہوتے ہیں، جب وہ جاتے ہیں تو کسی قاعدے قانون کے تحت جاتے ہیں. ہم کوئی بلینکٹ چٹ نہیں دیتے انہیں. ہم وزارت داخلہ سے التماس کرتے ہیں جی ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، تو وہ قاعدے ضابطے کے تحت ہی کارروائی کرتے ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی ٹیم کو اتنا اعتماد ملنا چاہیے اپنے چیف کی طرف سے، اپنے لیڈر کی طرف سے، کہ وہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ مذاکرات کو آگے بڑھا سکیں. ہاں، جہاں کوئی فیصلہ کن موڑ آ جاتا ہے اور انہیں اپنے رہنما سے رہنمائی لینی ہے تو بالکل ضرور لیں، لیکن اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں کہ ہم مذاکرات کو صرف اس وجہ سے خراب نہیں ہونے دیں گے کہ ہم نے خان صاحب سے ملنے کا موقع نہیں دیا لہذا مذاکرات ختم ہو گئے. ایسا نہیں ہوگا. ہم موقع دیتے رہیں گے، جب وہ التماس کریں گے، خواہش کریں گے، ڈیمانڈ کریں گے، ہم ضرور موقع دیں گے ان کو. اچھا، ہم ملاقاتوں کی بات کر ہی رہے ہیں سینیٹر صاحب، تو آپ کی ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، اور میرے ذرائع مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں بھی مولانا صاحب کو اس حوالے سے، مذاکرات کے حوالے سے اعتماد میں لینے کی بات ہوئی ہے. سینیٹر صاحب، کیا گفتگو ہوئی؟ مولانا صاحب کا آگے سے کیا ری ایکشن تھا، کنسیڈرنگ کہ انہیں بڑی تگو دو کرنی پڑی اپنا ایک بل پاس کروانے کے لیے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد؟ تو کچھ ناراضگی یا کچھ اس حوالے سے اعتماد کا فقدان تھا؟ نہیں، مولانا سے اپارٹ فرام پولیٹیکل ریلیشنز میرے ان سے ذاتی تعلقات بڑے اچھے ہیں اور برسا برس سے ہیں، اور میں کسی بھی وقت ان سے اجازت لے کے ان کے گھر حاضر ہو سکتا ہوں. ان کی طبیعت ناساز تھی، مجھے پتہ چلا، ڈاکٹروں نے آرام کا مشورہ دیا تھا، تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں جاؤں، اور انہوں نے کل ٹائم ہمارا طے ہو گیا تو میں چلا گیا. ہماری اچھی لمبی نشست ہوئی. مولانا نے اپنے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے بھی بڑے اچھے مذاکرات ہوتے رہے ہیں 26ویں ترمیم کے عمل کے دوران. انہوں نے ان تجربات سے بھی ہمیں آگاہ کیا، پھر ہمارے بارے میں پوچھا جی کہ آپ کی جو مذاکرات چل رہے ہیں، تو میں نے انہیں آگاہ کیا جی کہ مذاکرات نہیں چل رہے. مذاکرات تو ایک جگہ کھڑے ہیں جہاں 23 کو کھڑے تھے، آگے بڑھ نہیں رہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ ڈاکومنٹ آ نہیں رہا جس کا پرامز ہم سے کیا جا رہا ہے. جب وہ آئے گا تو انشاءاللہ مذاکرات آگے چلیں گے. اور انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا. انہوں نے کہا کہ اچھا ہے، یہ جمہوری عمل جو ہے اس میں مذاکرات کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہنا چاہیے. اب ہمیں اس میں تھوڑا سا یہ بھی رہا ہے انیکا کہ مولانا نے اپنے ماضی کو، ساری چیزوں کو، تلخیوں کو نظر انداز کر کے پی ٹی آئی کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے مذاکرات کیے اور بڑی اچھے دوستانہ ماحول رہا. تو شاید ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ مولانا بھی بہرحال ان کی ٹیم حزب اختلاف کا حصہ ہے، تو جس طرح ہم نے اپنے بہت سے ساتھیوں کو جمع کیا، پیپلز پارٹی کو لے کے آئے، اعجاز الحق صاحب کو لے کے آئے، علیم خان کو لے کے آئے، بی اے پی کو لے کے آئے، ایم کیو ایم کو لے کے آئے، تو شاید وہ بھی اپنے حزب اختلاف کے الائز کو لے کے آئیں گے. لیکن مولانا کی جماعت کو انہوں نے مذاکرات میں شامل نہیں کیا. انہوں نے اچکزئی صاحب کو بھی شامل نہیں کیا جو ان کے صدارتی امیدوار بھی رہے ہیں. تو اینی ہاؤ
میں نے جو میرے پاس معلومات تھی وہ مولانا کو اس سے آگاہ کیا اور مولانا نے اچھی نیک تمناؤں کا اظہار کیا ان مذاکرات کی کامیابی کے لیے. کوئی تنبیہ بھی کی سینیٹر صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس حوالے سے؟ کیونکہ آپ نے فرمایا کہ ان کے پچھلے جو ایکسپیرینسز تھے پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات کرنے کے، اس بیسس کے اوپر انہوں نے کچھ حقائق سامنے رکھے، اس کے اندر کچھ تنبیہ بھی تھی، کوئی سجیشن بھی تھی؟ نہیں، مولانا نے ایسی کوئی تنبیہ نہیں کی. ہماری ٹیم کے اندر اور پی ٹی آئی کی ٹیم کے اندر بڑے سیزنڈ لوگ موجود ہیں، تجربہ کار لوگ موجود ہیں، پرانے پارلیمنٹیرین اسد کیسر صاحب جیسے موجود ہیں، قانون دان موجود ہیں. ہماری ٹیم میں سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب موجود ہیں، نائب وزیر اعظم صاحب موجود ہیں، اسحاق ڈار صاحب سابق وزیر داخلہ موجود ہیں، رانا ثناء اللہ. تو دونوں طرف ایکسپیرینس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تنبیہ کی کوئی بات نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ معاملات آگے چلیں، اچھی اسپرٹ سے چلیں، اور میرا خیال ہے وہ بھی یہی چاہتے ہیں. لیکن فرق جو مجھے فیل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ضرورت سے زیادہ محتاط ہیں کہ کہیں کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جو ان کے چیئرمین کو ناگوار گزرے. تو وہ اگر احتیاط روی سے چلنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ ان کا آپشن ہے. اچھا، احتیاط سے چلنا سینیٹر صاحب ایک طرف، لیکن رک کر چلنا، کیونکہ ان کی طرف سے 31 جنوری کی ایک کٹ آف ڈیٹ بتائی گئی ہے. اب یہ کٹ آف ڈیٹ اگر معاملہ بڑے سلولی چلے گا تو پھر آگے کیسے بڑھے گا؟ 31 جنوری تک کس طریقے سے معاملہ سالو ہو سکے گا مذاکرات کے ذریعے؟ آپ کو ایسا ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ ایک چیز تو ہوتی ہے احتیاط روی جو میں کہہ رہا ہوں یا محتاط روی، اور ایک ہوتی ہے جو آپ کہہ رہی ہیں رک کے چلنا، اور ایک تیسرا درجہ ہوتا ہے چلنا ہی نہیں. ہم تو 23 دسمبر پہ کھڑے ہیں. 23 دسمبر کے بعد 2 جنوری گزر گیا، لیکن 2 جنوری جو تھا وہ اس کی کنٹینیوٹی تھی پہلی میٹنگ کی. نہ اس میں کوئی سالڈ ریزلٹ نکلا ہے، نہ دوسری میں کوئی سالڈ ریزلٹ نکلا ہے. پہلی میں بھی ہماری التماس، درخواست، ریکویسٹ رہی ہے کہ جی آپ اب لے آئیں، جو آپ نے کمٹمنٹ کیا ہوا ہے وہ ابھی تک نہیں آیا. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ میٹنگ ہو، وہ ہمیں اسپیکر کے ساتھ جا کے کہہ سکتے ہیں جی یہ ہماری ڈیمانڈ ہے. اسپیکر جو ہے وہ ہماری کمیٹی کو بھیج دیں گے، ان کی کمیٹی کو بھیج دیں گے. ابھی تک کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی نہیں. ہماری طرف سے کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو تاخیر کا سبب بنی ہو. یہ عجیب بات ہے کہ جنہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے ان کی طرف سے تو تاخیر ہو رہی ہے. ہم نے کوئی ڈیڈ لائن نہیں. ہم تو 31 سے بھی آگے جانا چاہتے ہیں، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ 31 سے بہت پہلے اگر معاملات طے ہو جاتے ہیں تو ہو جائیں. تو اب دیکھیے کہ یہ ان پہ ہے، اگر وہ ایک اپنا چارٹر لے آتے ہیں تو پھر گیند ہمارے کورٹ میں آ جائے گی. پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم اس پہ کیا ریسپانس دیتے ہیں. حسین صاحب، آپ فرما رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ 31 سے بھی بہت پہلے معاملہ حل ہو جائے اور اس کا کوئی سدباب نکلے. کیا آپ 20 جنوری سے بھی پہلے چاہتے ہیں؟ دیکھیے، میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے نزدیک کسی خاص دن تک معاملات کو نتیجہ خیز کر دینا، ہم نے کوئی ایسی ڈیٹ رکھی نہیں ہے کہ یہ ڈیٹ آئے گی اور اگر نتیجہ نہیں نکلا تو بات ختم ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوگا. اگر اس وقت تک بات چل رہی ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ نتائج اچھے آ رہے ہیں اور معاملات ایمیکیبلی آگے جا رہے ہیں تو 1 دن 2 دن 10 دن 15 دن آگے بھی جا سکتے ہیں. اور اگر ہم تیز رفتار اپنی رکھتے ہیں اور کئی رکاوٹیں نہیں آتی جیسے اب تک آئی ہیں، تو پھر اگر 31 سے بھی پہلے معاملات طے ہو جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. میں 20 جنوری کی بات سینیٹر صاحب اس لیے کر رہی تھی بیکاز ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اوتھ لینا ہے، اور obviously that is a matter جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لیڈران آف دا کیمرہ تکیہ کیے بیٹھے ہیں. دیکھیے، ہمارا اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کہاں کون سا انقلاب آ رہا ہے یا کون حلف لے رہا ہے یا کون سی حکومتی تبدیلی آ رہی ہے، کون سی جماعت جا رہی ہے، کون سی آ رہی ہے. وی آر لیسٹ بادرڈ. یہ ہمارے معاملات ہیں. ہم جو سیاسی جماعتیں ہیں یہاں کی، یہ پاکستان سے تعلق رکھتی ہیں، پاکستانی نظام کے اندر وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. اگر ان کی نگاہ ہے تو ٹھیک ہے، وہ اس کے مطابق اپنی ترجیحات بے شک بنائیں، لیکن ہم ایسی کسی چیز کی طرف نہیں دیکھ رہے. ہم اگر پی ٹی آئی اس طرف دیکھ رہی ہے اور اس کے مطابق ہمیں تاریخ دینا چاہتی ہے تو بھی ہم تیار ہیں. ہم مذاکرات سے روگردانی کرنا یا انحراف کرنا یا کوئی اس سے گریز کی پالیسی اختیار کرنے کے لیے کوئی بہانہ تلاش نہیں کر رہے. سین صاحب، آپ نے فرمایا سسروی کا شکار، میں نے عرض کی کہ رک کے چلنا، آپ نے کہا اس سے بھی اوپر کا درجہ کہ کچھ چل ہی نہیں رہا.
اگر کچھ بھی نہیں چل رہا سینیٹر صاحب, کوئی بات آگے ہی نہیں بڑھ رہی, تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو مذاکراتی ٹیم ہے اس کے ممبران میں ایک خود اعتمادی ہے. حامد رضا صاحب فرما رہے ہیں اب ہمارے مسکرانے کا وقت آ گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے عمران خان صاحب باہر آ رہے ہیں. اس خود اعتمادی کی وجہ کیا دیکھتے ہیں پھر آپ؟ دیکھیے, یہ تو میرا خیال ہے کہ آپ ان کو ضرور لائیے, کل پرسوں کسی پروگرام میں لائیے. ہماری طرف سے تو اچھا ہے وہ مسکرائیں, وہ ہنسیں, وہ کہکہے لگائیں, اور اس سے آگے کا بھی کوئی درجہ ہے تو وہ ضرور کریں. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ خوش نہ ہوں, مایوس ہوں, لیکن ہر ایک کے پاس خوشی کی کوئی اپنی وجوہات ہوتی ہیں, غم کی بھی اپنی وجوہات ہوتی ہیں. ہم نہ غمزدہ ہیں نہ ہم کہکہے لگا رہے ہیں. ہماری نظریں ملکی حالات کے اوپر ہیں, پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. دہشت گردی ہے, معاملات بگڑے ہوئے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں جو واقعات خیبر پختونخوا میں ہوئے, ہماری نگاہیں ان چیزوں پہ ہیں. تو اگر وہ یہ توقع رکھتے ہیں اور خواہش رکھتے ہیں یا ان کے پاس کوئی معلومات ہیں کہ خان صاحب واقعی باہر آ رہے ہیں, تو بالکل انہیں ہنسنے کا, مسکرانے کا, خوش ہونے کا حق حاصل ہے. ہم ان سے آگے چھین نہیں سکتے, لیکن ہمارے پاس کیونکہ کوئی ایسی سالڈ انفارمیشن نہیں ہے, اس لیے ہم اس پہ اپنا کوئی رد عمل ظاہر بھی نہیں کر سکتے. تو وہ وسوسوں کی کیا بات کر رہے تھے وزیر اعظم صاحب اس دن اڑان پاکستان پہ؟ سینیٹر صاحب, میں ذرا اس کو اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی بات کو جوڑ کر آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ ادھر وہ کہہ رہے ہیں ہم ہنس رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, ہمیں یقین ہے خان صاحب باہر آ جائیں گے, اور دوسری طرف شہباز شریف صاحب فرما رہے ہیں کہ وسوسے ہیں مجھے. دیکھیے, جو حامد رضا خان نے بات کی ہے وہ ایک شخصیت کے حوالے سے بات کی ہے. ان کا ہنسنا, ان کا مسکرانا, ان کا خوش ہونا اپنے ایک لیڈر کے حوالے سے ہے, ٹھیک ہے, اس کی یہ اٹس جسٹیفائی. جو کچھ وزیر اعظم نے کہا وسوسے, اس کے پس منظر میں جو میں گفتگو ان کی سن رہا تھا, اس کے بیک گراؤنڈ میں یا اس کے بعد جو باتیں انہوں نے کہی, وہ ساری کی ساری پاکستان اسپیسیفک تھیں, پاکستان کی ترقی کے حوالے سے تھیں, خوشحالی کے حوالے سے تھیں, انویسٹمنٹ کے حوالے سے تھیں, دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے تھیں. تو جو آدمی اتنے سیریس مقاصد کے لیے اور اہداف کے لیے کسی منزل کی طرف بڑھ رہا ہو, اس کے ذہن میں کسی وسوسے کا آنا کوئی انہونی بات نہیں ہے. وہ دعا گو ہی رہتا ہے کہ اللہ کرے, اور جو کہ دعا کی انہوں نے بعد میں کہ اللہ کرے کہ یہ ہم منزل تک پہنچ جائیں اور یہ معاملات ہمارے ٹھیک رہیں. تو وسوسے کو اگر کھینچ تان کے یا کسی گنے والے بیلن میں پیل کر اس کے اندر سے آپ یہ ارک نکالنا چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت جا رہی ہے اور وہ پریشان ہے, تو ایسی کوئی بات نہیں. اچھا, انٹرسٹنگلی سینیٹر صاحب وہ جب گفتگو کر رہے تھے تو یہاں جب وسوسے کی بات کی تھی تو وہ فوج اور حکومت کے تعلقات کی بات کر رہے تھے, اس لیے ان وسوسوں کا ذکر کر کے باقی سب کے ذہن میں وسوسے اٹھ ہی جاتے ہیں. سینیٹر صاحب, آپ کوئی وسوسہ نہ کریں, انشاءاللہ معاملات ٹھیک ہے. پاکستان سب کے پیش نظر ہے, چاہے وہ پاکستان کے ادارے ہیں, چاہے وہ حکومت ہے, چاہے وہ حکومت سے جو اشتراک رکھنے والے, ایک طرح کا مشترکہ مقصد رکھنے والے انسٹیٹیوشنز ہیں, سب کے سب یکسو ہیں. کسی کے اندر کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے اور نہ کوئی ایسی لکیر ہے. اور انشاءاللہ حکومت اپنے دن پورے کرے گی, اپنا عرصہ اقتدار پورا کرے گی. چارٹر آف ڈیموکریسی کے کچھ اور نتائج نکلے ہوں یا نہ نکلے ہوں, اس کے بعد یہ ضرور ہوا ہے کہ ہر اسمبلی نے اپنا وقت پورا کیا ہے, اور یہ اسمبلی بھی اپنا وقت پورا کرے گی. وزیر اعظم نے 9 ماہ کے اندر معجزاتی حد تک کام کر دکھائے ہیں. یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو 9 مہینے پہلے تھا, بہت آگے بڑھ چکا ہے. تو انشاءاللہ یہ ترقی کا سفر جاری رہے گا. وسوسے نہ کریں, بس دعائیں کیا کریں اور پازیٹیو فکر رکھیں اور امید رکھا کریں. رائٹ. سینیٹر صاحب, آپ بھی بہت پر امید نظر آ رہے ہیں مذاکرات کے معاملے پر. پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اچھی شنیدی ابھی تک آئی ہے, لیکن ایک شخصیت جن کا آپ نے بھی ذکر کیا, اچکزئی صاحب, وہ کچھ اور فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں ذرا وہ سنیے. الزام لگاتا ہوں یہ شہباز اینڈ کمپنی کی حکومت دن اور رمضان اس ملک کو خانہ جنگی کی طرف دھکیل رہی ہے. شہباز تو میرا دوست رہا ہے. شہباز تو جب مشرف مسئلہ ایڈمنسٹریٹر تھا بھی یہ تیار تھا وزیر اعظم بننے کے لیے. مذاکرات ہو رہے ہیں, کہاں کے مذاکرات, کس چیز کے مذاکرات, کس چیز کے مذاکرات ہو رہے ہیں؟ کیا یہ حکومت جس سے میرے دوست مذاکرات کر رہے ہیں کیا وہ جائز حکومت ہے؟ جب کر رہے ہیں بسم اللہ دعا کریں گے, وہ دعا قبول نہیں ہوتی جس کی کوئی وہ نہ ہو.
سنر صاحب، 3 انہوں نے خدشات کا یا شکایات کی ہے. ایک، وہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کیا ہو رہے ہیں، کچھ نہیں جانے والا. دوسرا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے مسئلے کی طرف لے کر جا رہی ہے، تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہے. تیسرا، وہ فرما رہے ہیں کہ مشرف صاحب کے زمانے میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بننے کو تیار تھے. ان تینوں باتوں کا جواب. دیکھیے، جہاں تک انہوں نے، میں نے گفتگو ان کی سنی تھی یا آپ نے تھوڑا سا کلپ سنایا ہے، وہ اس حکومت، اس موجودہ جو پارلیمنٹ ہے، اس کو منتخب پارلیمنٹ نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں جی کہ فارم 47 کے تحت یہ لوگ آئے ہیں اور یہ حکومت بنی ہے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے انیکا کہ خود اچکزئی صاحب اس 47 والی اسمبلی کا بڑا معتبر حصہ ہیں، بیٹھے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، اس میں سے تقریریں کرتے ہیں، اپنا رول پلے کر رہے ہیں. نہ صرف یہ، وہ اسی اسمبلی کے ذریعے صدر پاکستان منتخب ہونے کے لیے الیکشن بھی لڑ چکے ہیں. تو ایک جسٹیفائیڈ ادارہ ہی نہیں ہے تو آپ اس کو تسلیم بھی کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سب سے بلند منصب پر بھی جانا چاہتے ہیں اس کی سیڑھی لگا کر. تب تک تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اب وہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ اس کی توجیہ وہ خود ہی کر سکتے ہیں. دوسری بات جو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم وزیر اعظم بننا چاہتے تھے. میں، آپ نے 25 سال کا ذکر کیا، میں کم و بیش 25 سال کی ہسٹری کو بہت قریب سے جانتا ہوں. اتنا ہی قریب سے جانتا ہوں جتنا نواز شریف، ان کی فیملی یا شہباز شریف صاحب جانتے. میں ایسی متعدد میٹنگز کا گواہ ہوں جہاں 3 4 5 افراد ہوتے تھے، اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں کوئی ہیر سے کی بات نہیں کر رہا یا میں باہر کھڑا ہوا تانک جانک کرنے والا نہیں ہوں، میں بیٹھا ہوا ہوں اندر. شہباز شریف نے 3 سے زیادہ پیشکشیں مسترد کی اور کہا کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، میں اپنے بھائی کو دھوکہ نہیں دے سکتا. ان کو بہت کہا گیا، بہت ابھی باجوہ صاحب، وہ تو مشرف تو پیچھے رہ گئے. تو اس لیے یہ بات ابھی کی پیشکش کس کی طرف سے ہوئی تھی سینیٹر صاحب؟ ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ مشرف والا معاملہ تو پیچھے رہ گیا. ابھی کی پیشکش، یہ پیشکش باجوہ صاحب کی طرف سے بھی آئی تھی کہ جی یہ جب ہمارے معاملات چل رہے تھے، خرابیاں ہو رہی تھیں، کبھی کوئی ڈان لیکس آ جاتا تھا، کبھی کوئی اور چیز آ جاتی تھی، کبھی پاناما آ جاتا تھا، تو ان دنوں بھی یہ بات چلی تھی اور شہباز صاحب کو یہ پیغام پہنچے تھے، لیکن انہوں نے کبھی ان چیزوں کو اہمیت نہیں دی. شہباز صاحب کے بارے میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ وہ اپنے بھائی کے حوالے سے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی انہیں دھوکہ دینا یا ان کی پیٹھ میں خنجر گھونپنا، یہ اس خاندان کی ہی روایت نہیں ہے. تو یہ بات اچکزئی صاحب کو، بڑے قد کاٹ کے لیڈر ہیں، میرے بڑے اچھے ذاتی دوست بھی ہیں، میرا خیال ہے یہ نہیں کرنی چاہیے تھی، اس لیے کہ یہ حقائق کے خلاف. سینیٹر صاحب، میرا ایک سادہ سا سوال سن لیجئے گا، وہ یہ کہ کیا 2018 کے نتائج مختلف ہوتے اگر شہباز شریف صاحب اس بات پر آمادہ ہو جاتے کہ وہ وزیر اعظم کی کرسی سنبھالیں گے؟ 2018 تو اب دیکھیں 7 سال پیچھے رہ گیا ہے. ان الیکشنز میں کیا ہوا، کس طرح 8 ساڑھے 8 بجے RTS جو ہے وہ بیٹھ گیا، کس طرح اندھیرے چھا گئے، کس طرح باکسز اٹھا کے کہاں لے جائے گئے، کس طرح نتائج مرتب ہوئے، یہ ایک لمبی کہانی ہے نا، ہم اس کہانی کو نہیں جاتے. لیکن میں ایک چیز آپ کو گارنٹی کے ساتھ، ضمانت کے ساتھ، اپنی معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب اپنے بھائی کو اعتماد میں لیے بغیر کچھ نہیں کرتے تھے اور کچھ نہیں کریں گے اب بھی. رائٹ. اچھا سینیٹر صاحب، اب ان کے بھائی اور بانی PMLN اس ٹائم پر بہت آف دا اسکرین ہے، ناٹ جسٹ کیمرے کی اسکرین، بلکہ PMLN کے لیڈران خود یہ شکایات کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب 1 سال ہونے کو آیا، انتخابات کے بعد سے ملاقات نہیں ہوئی. خرم دستگیر صاحب نے یہ شکایت کی. PMLN کے بہت سارے لیڈران PMLN چھوڑ کر چلے گئے. بہت سارے لیڈران نے یہ شکایت کی کہ نواز شریف صاحب کو بہت سارے حقائق جو وہ دبائے بیٹھے ہیں یا جو نہیں بول رہے، اب ان کو اپنی زبان بندی کو ختم کرنا ہوگا. سینیٹر صاحب، نواز شریف صاحب محتاط چل رہے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے؟ انیکا دیکھیں، نواز شریف اس وقت پاکستان کے اندر سب سے ایکسپیرینسڈ اور سب سے زیادہ تجربہ رکھنے والا، حکومت میں رہنے والا، مار کھانے والا، جیلیں بھگتنے والا، جلاوطنیاں بھگتنے والا
واحد لیڈر ہے محترمہ بے-نظیر بھٹو شہید کی شہادت کے بعد. ان کے سینے میں بے شمار راز ہیں، لیکن وہ ان لیڈران میں سے نہیں ہے، ان رہنماؤں میں سے نہیں ہے جو اپنی ذات کے لیے، اپنی شخصیت کے لیے وہ ان معلومات سے کھیلے گا یا وہ راز اگلے گا یا وہ محض ایک سستی شہرت کے لیے یا میڈیا کے کسی کھیل کے لیے اپنے آپ کو سر میدان لے آئے گا. نواز شریف سے ایسی توقع نہ رکھیں. وہ سمندر کی طرح گہرا انسان ہے اور وہ کبھی کسی ٹیمپٹیشن میں نہیں آئیں گے. وہ اپنی ترجیحات خود بنائیں گے، کب انہیں بولنا ہے، کب میدان میں آنا ہے، کب جلسوں میں جانا ہے، کب لوگوں سے ملاقاتیں شروع کرنی ہیں. وہ فیصلہ کیوں کیا انہوں نے کہ جی میں وزیر اعظم نہیں بنوں گا اور شہباز صاحب بنیں گے. میں خود اس میٹنگ میں موجود تھا جہاں یہ فیصلہ ہوا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ عام لوگوں کے لیے یا میڈیا کے لیے یا کچھ اور افراد کے لیے شاید دلچسپی کا سامان ہو، لیکن میاں صاحب حالات و واقعات کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ انہیں کب کیا بولنا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کی خواہش پہ وہ سر میدان آ کے تو کوئی راگ الاپنا شروع کر دیں اور سسٹم کے لیے کوئی مشکلات پیدا ہو جائیں یا نہ ہو جائیں. تو وہ ان سے یہ توقع مت رکھیں کہ وہ صرف اس لیے کہ جی ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ملتے نہیں ہیں، ہم کہہ رہے ہیں جی کہ کون ایسا ہے جو نہ ملنے کی وجہ سے چھوڑ گیا ہے. ان کی اپنی وجوہات ہیں، وہ ان کے اپنے اسباب ہیں، وہ کیوں چھوڑ گئے ہیں. لیکن خرم دستگیر صاحب یہ شکایت کر رہے ہیں نا سمجھتا ہوں. دیکھیں نا، شکایت کرنا میرے خیال میں خرم کو میں بہت عزیز جانتا ہوں اور ہماری جماعت کے بڑے ٹیلنٹڈ لوگوں میں سے ہے. میں ذاتی طور پہ مناسب نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی کوئی شکایت، اگر لیڈر کے پاس وقت نہیں ہے یا لیڈر جو ہے وہ مصروف ہے یا لیڈر کسی مصلحت کی وجہ سے ملاقاتوں سے گریز کر رہا ہے، تو اس کو برسر عام نہیں لانا چاہیے، میڈیا میں نہیں لانا چاہیے. یہ جو ٹاک شوز ہیں ان کا موضوع نہیں بننا چاہیے. وہ میاں صاحب سے بات کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، میاں صاحب کنٹیکٹ میں ہوتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو چلیں، بہرحال اگر وہ نہیں بھی وقت نکال پائے تو یہ کوئی ایسی بڑی وجہ نہیں ہے کہ آپ پارٹی لیڈرشپ کو چھوڑ دیں یا اس کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیں. صحیح. سید صاحب، آخری سوال. ایپیکس کمیٹی کی ملاقات ہوئی اور ملاقات کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب نے کچھ شکایات کی. کہتے ہیں کہ وہ جو حالات ہیں دہشت گردی کے، بارڈر کون سنبھالتا ہے؟ فوج. اور فیڈرل گورنمنٹ کا بھی ایک کردار ہے. وہ دہشت گردی کی اس ٹائم پر بڑی ذمہ داری فیڈرل گورنمنٹ اور فوج پر ڈال رہے ہیں. کیا یہ انٹائرلی فیڈرل گورنمنٹ اور فوج کی رسپانسبلٹی ہے؟ اور کیا جو کوارڈینیشن بٹوین فیڈرل گورنمنٹ اینڈ کے پی کے گورنمنٹ ہے وہ اس طرح کی ہے کہ اس ٹائم پر جو چیلنجز دہشت گردی کے حوالے سے ہمارے سر پر آن کھڑے ہوئے ہیں ان سے نبردآزما ہو سکے؟ میرا خیال ہے اس پہ زیادہ نہیں بولنا چاہوں گا، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ علی امین گنڈاپور صاحب ایک ایسی جماعت کے وہاں پہ وزیر اعلیٰ ہیں جو 12 برس سے حکومت میں ہے. کوئی اور جماعت 12 برس سے مسلسل شاید کے پی پہ خیبر پختونخوا میں کسی نے حکومت نہ کی ہو. وہ 12 برس سے ہیں. چلے، امن و امان کے مسائل میں تو فوج آ گئی، امن و امان کے مسائل میں تو فیڈرل گورنمنٹ آ گئی. آپ یہ بتائیے کہ عمومی ترقی کے حوالے سے، انفراسٹرکچر کے حوالے سے، وہاں کی لوکل معیشت کے حوالے سے، کوچہ و بازار میں معاملات کو ٹھیک کرنے کا، روزمرہ کے امن و امان کے حوالے سے جو آپ کا مینڈیٹ ہے 18ویں ترمیم کے بعد آپ کو کرنا ہے، آپ نے کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں؟ چھوڑ دیں اس دہشت گردی کو، ہم مان لیتے ہیں چلے ہماری ذمہ داری ہے یا فوج کی ذمہ داری. اس کے علاوہ بھی ہزاروں مینڈیٹ ہیں، ہزاروں کام ہیں کرنے کے. آپ نے خیبر پختونخوا کو 4 صوبوں میں سے سب سے پسماندہ صوبہ بنا کے رکھ دیا ہے. اس کی ذمہ داری بھی فوج پہ آتی ہے، اس کی ذمہ داری بھی فیڈرل گورنمنٹ پہ آتی ہے. آپ کی ترجیحات ہی نہیں ہیں. دیکھیں نا کرم میں کیا ہو رہا ہے، اور جس دن 130 لاشیں گری ہیں کرم میں، اس دن وہ لاؤ لشکر لے کے الجہاد کے نعروں کے ساتھ یہاں حملہ آور ہوتے تھے اسلام آباد کے اندر. تو یہ کیا فوج کی غلطی تھی یا فیڈرل گورنمنٹ کی غلطی تھی یا ان کی اپنی ترجیحات ایسی ہیں؟ تو وہ اپنی ترجیحات پہ غور کریں، کسی کو تانا نہ دیں. دیکھیں، جب آپ کے 24 گھنٹوں میں سے آپ نے 10 گھنٹے نیند کے نکال دیے، باقی 14 گھنٹے جو ہیں آپ کے، ان میں سے 12 گھنٹے جو ہیں وہ وفاق پر لشکر کشی کی منصوبہ بندی میں گزر جائیں گے، اور 2 گھنٹے آپ دوستوں کے ساتھ ملیں گے، گپ شپ لگائیں گے. تو یہ جو سنگین مسائل ہیں
ان کی طرف کون دیکھے گا؟ لہٰذا انہیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے, انہیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. رائٹ. سینیٹر عرفان صدیقی صاحب, بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. واز اے پلیزر ہیونگ یو ان دی شو. اسی کے ساتھ بریک کی طرف جائیں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو مذاکراتی ٹیم ہے اس کے اسپوکس پرسن بھی ہیں اور سربراہ سنی اتحاد کونسل بھی ہیں. بہت شکریہ صاحبزادہ صاحب, آپ نے جوائن کیا. صاحبزادہ صاحب, 2 جنوری کو ریٹن ڈیمانڈز جانی تھیں, وہ نہیں آئی, لیکن آپ نے اس کے بعد فرمایا کہ ہمارے مسکرانے کا وقت ہوا چاہتا ہے. ایک تو ڈیمانڈز بھی آپ نے نہیں دی, پھر آپ کہہ رہے ہیں مسکرانے کا وقت بھی ہوا جاتا ہے, پھر وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں وسوسے کا جو سما ہے وہ بھی ہو رہا ہے. یہ کیا چل رہا ہے صاحبزادہ صاحب, کچھ روشنی ڈالیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می جی. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 جن کو جو ان رائٹنگ سبمیشن نہیں ہوئی, اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو لاسٹ ملاقات تھی ہماری خان صاحب کے ساتھ وہ بہت مختصر وقت کے لیے تھی, اراؤنڈ 35-40 منٹس میکس, اور بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو ہم خان صاحب کے ساتھ تفصیلی طور پر ڈسکس نہیں کر سکے, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں ظاہر ہے جس وقت ہم 9 مئی کے 26 نومبر کے جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ کریں گے تو اس میں ہم اپنے مسنگ پرسنز کے نام بھی رکھنا چاہ رہے ہیں, شہداء کے نام بھی رکھنا چاہ رہے ہیں. سو آل دیز نیٹی-گریٹیز دے ریکوائرڈ خان صاحب پرمیشن بیسیکلی, اور ہمیں ایک لمبے وقت کی ملاقات ریکوائرڈ تھی جس کے اوپر حکومت نے ہمارے موقف کے ساتھ اتفاق کیا اور یہ طے پایا کہ ان اندر 2-3 days میکسیمم خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی, اور جب ملاقات ہوگی تو اسے نیکسٹ ڈے انشاءاللہ کمیٹی کی میٹنگ بھی ہو جائے گی. یہ ملاقات سیٹرڈے کو نہیں ہونی تھی؟ میں مسکراہٹ کی طرف آتی ہوں صاحبزادہ صاحب, یہ سیٹرڈے کو نہیں ہونی تھی یا منڈے کو ہوگی؟ بالکل نہیں, یہ موسٹ پروبیبلی منڈے کو ہی ہوگی جی, سیٹرڈے کو بالکل نہیں ہونی تھی. آج جو کچھ خبریں پھیلی اس حوالہ سے وہ حقیقت پر مبنی نہیں تھی جی. اوکے, اب ذرا مسکراہٹ والی بات بتا دیجیے گا. مسکراتا تو میں ویسے ہی رہتا ہوں, لیکن میں نے تو آئی وینٹ 1 اسٹیپ اہیڈ اور میں نے یہ کہا کہ اب مسکرانے سے آگے بڑھ کے کہہ لگانے کا وقت آ گیا. دیکھیں 2-2.5 سال 3 سال کے قریب سفرنگز ہو گئی جی, بہت زیادہ سفرنگ تھی. ایک اسٹیٹ آف ڈینائل تھا حکومت کی طرف سے, ریاست کی طرف سے. وہ عمران خان کو تسلیم نہیں کر رہے تھے, وہ کاٹے لگ گئے تھے, پھر کہا گیا کہ آپ تمام لوگوں کے پولیٹیکل کیریئر ختم ہو گئے, بہت ساری چیزیں ہوئیں. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو آ کے عمران خان کی ریالٹی کو بھی تسلیم کرنا پڑا, اس کی منتخب کردہ مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑا. اور پھر ہم سیاسی لوگ ہیں, کچھ ہمارے پاس اڑتی خبریں ہوتی ہیں اور کچھ آپ کے ارد گرد کی ہیپننگ ہوتی ہیں, اور پھر ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے آپ اس کی بیس کے اوپر اپنا انالیسس کرتے ہیں. تو مائی انالیسس از کہ خان صاحب از کمنگ آؤٹ سون انشاءاللہ. ہاؤ سون از دیٹ صاحبزادہ صاحب, کب باہر آ رہے ہیں آپ کی نظر میں, آپ کے خیال میں؟ Not very long. I'll give it a max 2 months جی. اس کا تعلق ٹرمپ سے تو نہیں ہے صاحبزادہ صاحب؟ Not at all جی, نو. اچھا, ٹرمپ کے بارے میں بھی خان صاحب نے گزشتہ روز ڈیالا سے اپنا بیان کلیئر کر دیا کہ گزشتہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھی اس نے پاکستان کے انٹرنل معاملات میں مداخلت کی, آپریشن رجیم چینج کے اندر اپنا حصہ ڈالا, اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے انٹرنل معاملات کے اندر مداخلت نہیں کریں گے, اور عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے, جو آزادی ہے, وہ پاکستان کے اندر سے وقوع پذیر ہونے والی ہیپننگز کی بنیاد کے اوپر ہوگی. سو وی آر ویری کلیئر آن اٹ. صحیح. اچھا صاحبزادہ صاحب, آپ نے فرمایا کہ حکومت کو بالآخر عمران خان صاحب کو تسلیم کرنا پڑا, ان کے ساتھ بیٹھنا پڑا, ان کی چنی ہوئی مذاکراتی ٹیم کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑے. لیکن دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ حکومت تو ہمیشہ سے کہہ رہی تھی کہ آئیے ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. کبھی چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے تھے, کبھی مل بیٹھ کر بات کرنے کی بات کرتے تھے, کبھی سیاستدانوں کے مل کر بیٹھنے کی بات کرتے تھے. عرفان صدیقی صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے ساتھ موجود تھے, انہوں نے آغاز کیا کہ آئیے مذاکرات کرتے ہیں. مذاکرات تو پی ٹی آئی نہیں کرنا چاہ رہی تھی, تو ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں, فلپ سائڈ اس کی یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ آخرکار پاکستان تحریک انصاف کو یہ ماننا پڑا کہ حکومت ہے اور ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہونا پڑا. نہیں, شاید حکومت کو یہ باور کروانے میں حکومت لیٹ ہو گئی کہ ان مذاکرات کو طاقتور حلقوں کی آشیرواد حاصل ہے. اگر یہ حکومت پہلے کروا دیتی تو یہ مذاکرات پہلے ہو جاتے, کیونکہ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے, آج بھی یہ ہے کہ اس حکومت کے پاس فیصلہ سازی کا اختیار نہیں ہے. حکومت نے کہا کہ اب ہمارے پاس ہے اور دوسری سائڈ کے لوگ بھی ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں, تو ہم نے کہا جی اوکے فائن, دیٹس اٹ.
کر کے دیکھ لیتے ہیں. ہم نے 2 مطالبات سامنے رکھ دیے جو میرا خیال ہے کہ سب سے ایزی گوئنگ مطالبات ہیں. کسی بھی ڈیموکریٹک سویلائزڈ سوسائٹی کے اندر اس سے بڑھ کے مطالبات کوئی نہیں ہو سکتے. وی آر ناٹ آسکنگ فار اینی ڈیل بیسیکلی. ہم جب اسیران کی رہائی کی بات کر رہے ہیں تو عدالتی میکینزم کے ذریعے رہائی کی بات کر رہے ہیں, جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے ہیں 9 مئی 26 نومبر کا. تو وہ رسپانسبلٹی جس کے اوپر بھی فکس کرے گا وہ سب کے لیے میرا خیال ہے قابل قبول ہونا چاہیے اور قابل قبول ہوگا. سو میرا نہیں خیال کہ اب حکومت کے پاس اس معاملے سے بھاگنے کا یا پیچھے ہونے کا کوئی چیز باقی رہی ہے. جی صاحب, آپ لوگوں کی جن اسیران کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے اندر 2 ڈفرنٹ کیٹیگریز ہوں گی نا. ایک تو جو کمپلیٹلی پولیٹیکل پرزنر جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ بیسیکلی سیاست کرنے کی بنیاد کے اوپر پکڑا گیا, لیکن ایک وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے توڑ پھوڑ کی, جنہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا, کار سرکار میں بھی مداخلت کی اور جو بلڈنگز ہیں, گورنمنٹ بلڈنگز ہیں, ان کو بھی اٹیک کیا. کیا آپ ان کو بھی پولیٹیکل اسیران کی لسٹ میں یا فہرست میں سمجھتے ہیں؟ جی بالکل, میں ان کو سمجھتا ہوں پولیٹیکل اسیران کی لسٹ میں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب تک CCTV فوٹیجز سامنے نہیں آتی اور ایک آزاد, غیر جانبدار, خود مختار جوڈیشل کمیشن جو کہ سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ ججز پر مشتمل ہو وہ انکوائری نہیں کرتا, اور اگر وہ انکوائری میں کسی کو گلٹی کرتا ہے تو ہم اس کا جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ تسلیم کریں گے. اور دوسری بات, میں ان کو تمام لوگوں کو پولیٹیکل اسیران اس لیے تسلیم کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے پاکستان کی سپریم کورٹ پر حملہ کیا, پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی عدالت پر حملہ کیا, دن دہاڑے کیا, ہزاروں لوگوں کے سامنے کیا, کروڑوں پاکستانیوں نے دیکھا, تمام میڈیا ہاؤسز نے دیکھا, اگر وہ بھی پولیٹیکل لوگ ہیں تو پھر ہم بھی پولیٹیکل لوگ ہی ہیں. جی تو اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا, تو حامد رضا صاحب اس کو کیسے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ کین 2 wrongs میک اے رائٹ؟ نمبر 1. سیکنڈلی, اس طرح تو میں بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی جوائن کر لوں اور توڑ پھوڑ شروع کر دوں اور میں بولوں میں تو پولیٹیکل پرزنر ہوں, مجھے چھوڑا جائے, تو کرائم کرنے کے لیے کلین چٹ نہ مل گئی, پاسپورٹ مل گیا؟ نہیں بالکل جی, دیر از اے بگ ڈفرنس بٹوین دا ایٹیٹیوڈ آف بوتھ پارٹیز. جنہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا وہ آج کے دن تک انہوں نے اس کے اوپر کو آزاد جوڈیشل کمیشن کی بات نہیں کی, بیکاز دے نو دے آر گلٹی اینڈ دے ور گلٹی دیٹ ٹائم دیئر. جب تک ہماری بات ہے, ہم جوڈیشل کمیشن کی جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس میں ساتھ یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ آزاد خود مختار جوڈیشل کمیشن اگر کسی کو ذمہ دار ٹھہرائے گا تو سب سے پہلے تو خان صاحب نے کہا ہے کہ میں ایسے افراد کی مذمت کروں گا اور انہوں نے غلط کیا, میں اس کو بالکل کلیریفائی کروں گا. تو دیکھیں نا, دیر از اے بگ ڈفرنس. ہم رسپانسبلٹی فکس ہونے کی صورت میں ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہیں, مذمت کے لیے تیار ہیں. جنہوں نے حملہ کیا سپریم کورٹ پر وہ تو اس کی انکوائری تک کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو زمین آسمان کا فرق ہے رویوں کے اندر. جی سو اگر جوڈیشل کمیشن بنایا جاتا ہے صاحبزادہ صاحب تو اس کے اندر کوئی خاص ججز کا ہونا ضروری ہے؟ نہیں, خاص ججز کا نہیں ہونا جی, جو سینئر موسٹ ججز ہیں وہ ہوں, اس کے اوپر بیٹھ کے بات چیت ہوگی. جو غیر متنازع ججز ہیں ان کو بالکل ہونا چاہیے. سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں, اچھا ہماری تو ریزرویشن کی پھر کوئی نہ کوئی لاجک سمجھ آ جائے گی. اب اگر ہم دیں گے بھی تو دیٹ اگین ڈیپینڈس کہ اگر ہم دیں گے تو, ادروائز سپریم کورٹ کی جو موجودہ ساری سپریم کورٹ ہے ان سے تو موجودہ حکومت کو ریلیف ملا. جی آپ 8 فروری کا الیکشن دیکھ لیں, آپ بلے کا انتخابی نشان واپس لینے کا فیصلہ دیکھ لیں, آپ باقی تمام چیزیں دیکھ لیں, آپ ملٹری کورٹس دیکھ لیں, تو اس کا فائدہ کس کو ملا؟ موجودہ حکومت کو ملا. آپ ریزرو سیٹس کا معاملہ دیکھ لیں, کس کو ملا؟ لیکن اس کے باوجود ہم وہ 26ویں ترمیم کے نتیجے میں ہوا, شاید اگر نہ ہوتی تو معاملات مختلف ہوتے. 26ویں ترمیم جب بھی کوئی لیجیٹیمیٹ پولیٹیکل گورنمنٹ آئی تو میرا نہیں خیال کہ باقی رہ پائے گی. جی چونکہ دیکھیں پہلے ہی ہمارا عدالتی نظام جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہوا ہے, اور اس 26ویں ترمیم کے بعد تو اب ہماری سپریم کورٹ کو بھی ایک کھلواڑ کا گھر بنا دیا گیا ہے. وہاں پر جو سمجھ ہی نہیں آ رہی کیس آپ کے آئینی بینچ میں جانا ہے, آپ کے ریگولر بینچ کے اندر جانا ہے. آئینی بینچ کے جو سربراہ ہیں وہ خود اپنے آپ کو ووٹ دے کے اگلے 1 سال کے لیے اپنے آپ کو آئینی بینچ کا سربراہ منتخب کر رہے ہیں. ساجد صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دیا آپ نے, تو کیا پی ٹی آئی جب آئے گی حکومت کے اندر, کبھی بھی آئے, 5 سال بعد ہے, 10 سال بعد ہے, 15 سال بعد ہے, 26ویں آئینی ترمیم کو کک آؤٹ کر دے گی؟ نہیں, آپ نے 5 سال 10 سال 15 سال تو بہت لیٹ کر دیا. اتنا کب آ رہی ہے پی ٹی آئی؟ کب آ رہی ہے حکومت میں پی ٹی آئی؟ ان 5 سالوں سے پہلے, 4 سالوں سے پہلے؟ آپ عمران خان کو باہر آ لینے دیں, پھر مہینوں کی بات ہوگی. جی انشاءاللہ. اچھا تھوڑی دیر پہلے ابھی عرفان صدیقی صاحب فرما رہے تھے کہ حکومتیں مدت پوری کر رہی ہیں اپنی عمومی طور پر جو پارلیمنٹ ہے وہ اپنی مدت پوری کرتی ہے, تو اسی پارلیمنٹ میں رہتے ہوئے کو ووٹ آف نو کانفیڈنس ٹائپ چیز لے کر آئے گی پی ٹی آئی,
یا انتخابات نئے ہوں گے آپ کی نظر میں؟ آئینی قانونی طریقہ کار ہوگا وہی اڈاپٹ کریں گے. ہم کوئی غیر آئینی غیر قانونی طریقہ کار اڈاپٹ نہیں کریں گے, ہم آئینی طریقہ کار ہی اڈاپٹ کریں گے. اور جب حکومت جانے والی ہوتی ہے تو پھر حکومت زیادہ شد و مت کے ساتھ کہتی ہے کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی. کم از کم پاکستان کی پریویس پولیٹیکل ہسٹری جو ہے وہ یہی بتلاتی ہے ہمیں. اچھا, ویسے یہ تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں حکومت مدت پوری کرے گی, تو پہلے دن سے جانے والے ہوں گے پھر غالباً, اگر یہ والا لاجک دیکھیں. یہ پہلے دن سے ہی کانفیڈنٹ ہیں, انہیں پتا ہے کہ جس دن فارم 45 47 کے اصل فیصلے آنے شروع ہو گئے, جس طرح ایک فیصلہ بھی کوئٹہ میں ٹریبیونل کا آیا بلوچستان میں, جس میں انہوں نے لکھا جو ہیڈ تھے اس کے ٹریبیونل کے, کہ سٹنگ ایم پی اے جو علی مدد جتک صاحب تھے, انہوں نے آر او کے ساتھ مل کے فارم 45 کے اندر ٹیمپرنگ کی. اگر یہ وہاں پہ پروو ہو گیا تو یہاں پر تو ہمارے پاس تو ناقابل تردید شواہد موجود ہیں. تو اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں حکومت کو پہلے دن سے موجود یقین ہے اس چیز کا کہ یہ کوئی لیجیٹیمیٹ گراؤنڈز کے اوپر اقتدار کے اندر نہیں ہے. اس لیے پہلے دن سے ہی یہ کہا جا رہا ہے مدت پوری کرے گی, پتہ نہیں لگنا ہے ان کو کس ٹائم انہوں نے چلے جانا. ویسے یاد ہے ماضی عذاب عرب شین نے مجھ سے حافظہ میرا والی بات ہے صاحبزادہ صاحب, ابھی تھوڑے دیر پہلے عرفان صدیقی صاحب 2018 کی بات کر رہے تھے RTS کی. بٹ موونگ آن فرام دیٹ, مجھے یہ بتائیے گا کہ اب اگلی ملاقات کب ہے مذاکراتی ٹیم کی, کیونکہ آپ لوگوں نے خود یہ ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے کہ 31 جنوری کٹ آف ڈیٹ ہے, تب تک معاملات سلجھ جانے چاہیے. منڈے والے دن موسٹ پروبیبلی ہم امید کر رہے ہیں کہ خان صاحب سے ملاقات ہو جائے گی, اور یہ طے پایا تھا کہ جس دن ہماری خان صاحب سے ملاقات ہو جائے گی اس سے نیکسٹ ڈے یا ایک دن کے گیپ کے بعد کمیٹی کا اجلاس ہوگا, اور اس کے بعد پھر تواتر کے ساتھ چلے. صاحبزادہ صاحب, ٹیوزڈے یا وینسڈے کو ملاقات کے امکانات قوی ہیں, از دیٹ واٹ یو سیئنگ؟ جی آئی ایم اسیومنگ کہ منڈے ٹیوزڈے کو, جی انشاءاللہ. اوکے, اچھا صاحب ایٹ دی اینڈ مجھے یہ بھی بتا دیجئے گا کہ توقع کیا ہے ان مذاکرات سے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت عمران خان صاحب کو, آپ کے جو پولیٹیکل ورکرز ہیں, ان کو چھوڑ دے گی؟ چھوڑنا چاہیے جی, مجھے تو کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ حکومت کیوں نہ چھوڑے, اور ہم حکومت سے چھڑوا نہیں رہے. جی میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں, اٹس ناٹ اے ڈیل, اور نہ ہی ہماری کوئی ڈیمانڈ ہے کہ آپ پرچے ختم کر دیں. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کارکنان جن کے ٹرائل مکمل ہو چکے ہیں, بیل ہونا ان کا آئینی قانونی حق ہے. پروسیکیوشن ان کی بیل کے اندر, ان کی ضمانت کے اندر جان بوجھ کے روڑے اٹکا رہی ہے. صرف پروسیکیوشن روڑے نہ اٹکائے. اسی طریقے سے خان صاحب کو جب تمام کیسوں میں ضمانت مل چکی تھی اور 1 ماہ پہلے وہ رہا ہونے والے تھے, تو پھر ایک کونے خدرے سے ایک FIR نکال کے اس میں پہلے ریمانڈ اور جوڈیشل کر دیا گیا. تو ہم عدالتی ریلیف کی ہی آئینی قانونی طریقے سے بات کر رہے ہیں, ہم حکومت سے اپنے قیدیوں کے چھوڑنے کی بات نہیں کر رہے. اوکے, ابھی منڈے کو ایک اور اہم فیصلہ آنا ہے 190 ملین پاؤنڈز والا, اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کیا توقع رکھتی ہے, کیا ہوگا؟ جو ابھی تک فیصلے آئے ہیں, جس طرح سائفر کا آیا, جو باقی آئے, اس میں تو یہی نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب کو یہ سزا دیں گے جی. اور خان صاحب خود بھی یہ کہہ رہے تھے جب ہماری لاسٹ ملاقات ہوئی کہ جس طریقے سے پروسیڈنگز چلائی گئی ہیں, جس طریقے سے انہیں مکمل کیا گیا ہے, رات کے 9 بجے تک اڈیالہ جیل میں وہ پروسیڈنگ چلتی رہی, اور اس کے بعد جب لوڈ شیڈنگ ہو گئی اور لائٹ چلی گئی تو پھر فیصلہ محفوظ ہو گیا. پھر جو محفوظ شدہ فیصلہ تھا, پتہ نہیں اس کو کیا ہوا کہ وہ آج تک سنایا نہیں جا سکا. بٹ ہم یہی, اگر تو قانون کے مطابق, آئین کے مطابق فیصلہ ہوگا تو there is nothing in that case, honestly speaking. تو صاحبزادہ صاحب, اگر جو آپ فرما رہے ہیں وہ ہوتا ہے تو پھر مذاکرات کہاں کھڑے ہوں گے؟ مذاکرات سے رویوں میں شاید دوبارہ تلخی بڑھے گی, اس کے اوپر اس کے اثرات ضرور آئیں گے. لیکن خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس کیس کا جو بھی فیصلہ ہے آپ 31 جنوری تک ان مذاکرات کو فائنلائز کریں گے, دس وے اور دیٹ وے. So they will continue. Right. صاحبزادہ صاحب, یہ تو پولیٹیکل بات ہو گئی. ایک اور سوال ہے بڑا امپورٹنٹ اور اس ٹائم کے حساب سے بڑا کروشل سوال ہے, اور وہ جو کرم میں ہو رہا ہے. 12 سال پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ہو گئے KPK میں, اور یہ معاملہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جو ابھی سے سٹارٹ ہوا ہو, یہ بڑے عرصے سے چل رہا ہے. should have been resolved. آج کل رات کو پھر DC کرم کے اوپر اٹیک کیا گیا, وہاں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے کچھ لوگوں کی جانیں گئی ہیں. یہ معاملہ کب ریزالو ہوگا؟ آپ بھی ساتھ ہیں, علامہ ناصر عباس صاحب بھی ساتھ ہیں PTI کے, PTI کی اپنی حکومت ہے KPK کے اندر. What is going on? دیکھیں جی, یہ معاملہ ہے آج سے کم و بیش 40 سال قبل کا, جب پاکستان کو فرقہ واریت کی آگ میں جھونکا گیا تھا. کرم اس وقت سے جل رہا ہے, ہمیشہ سیکٹیرین وائلنس وہاں پہ ہوتا ہے, اور انفارچونیٹلی وہاں پر تنازع ہمیشہ زمین کی وجہ سے ہوتا ہے یا کسی اور وجہ سے ہوتا ہے, اور اسے سیکٹیرین رنگ دے دیا جاتا ہے.
اس مرتبہ بھی میں خود گیا، تمام تر سیکیورٹی تھریٹس کے باوجود راجہ ناصر عباس صاحب گئے، شہریار افریدی صاحب گئے، یوسف خان صاحب، ہمارا پورا ڈیلیگیشن تھا جو وہاں پر پہنچا، اور نسیم شاہ صاحب بھی اس کے تھے، وہاں کے مقامی MNA جو MWM کے ہیں وہ بھی اس کے اندر تھے، اور ہم ہر دو فریقین کے پاس گئے. وہ دونوں اس معاملے پر بالکل بلیک اینڈ وائٹ کلیئر تھے کہ اٹس ناٹ اے سیکٹیرین ایشو. یعنی جب ہم پارا چنار میں اہل تشیع کے پاس پہنچے تو اہل سنت ہمارے ساتھ گئے، اور جب ہم وہاں سے اہل سنت کے پاس گئے تو اہل تشیع ہمارے ساتھ گئے. دونوں سائیڈز نے ایک دوسرے کو وارملی ریسیو کیا، اور انہوں نے جو کلپریٹس تھے، کچھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جن کے ہیٹ مٹیریل کے اپلوڈ ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ ریز ہوا تھا، دونوں پارٹیز نے ان لوگوں کو، وہ 3-4 لوگ ہیں صرف، ان کو آئیڈینٹیفائی کیا. اب یہ 3-4 لوگ کیوں نہیں پکڑے گئے، یہ کویسچن مارک ہے. دوسرا، کرم کی جو جغرافیائی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہ 3 سائڈز سے افغانستان کے اندر ہے. اٹس ناٹ لائک کہ وہ افغانستان کے ساتھ بارڈر ٹچ کر رہا ہے، وہ پریکٹیکلی تینوں سائڈ سے افغانستان کے اندر ہے. اس کا ٹچ والا ایک ایریا جو بارڈر ہے وہ صرف پاکستان کے ساتھ ہے. وہاں پہ آپ کو پتہ ہے TTP کے معاملات، وہاں پر آپ کو پتہ ہے گزشتہ ٹائم پہ طالبان کے معاملات. So it's a long going situation there. Thank you very much Saad صاحب. It was a pleasure having you like always. پروگرام اسی کے ساتھ بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. اینڈ کچھ ایک انکشاف ہوا ہے، وہ انکشاف ہمیں آلریڈی پتا تھا لیکن اب انٹرنیشنل سطح کے اوپر وہ جریدوں میں چھپنے لگ گیا ہے. وہ کیا ہے، بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. جو پاکستان کئی دہائیوں سے کہہ رہا تھا وہ اب واشنگٹن پوسٹ کے چھپائیوں کے اندر نظر آنے لگ گیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ جو سکرین آپ کو نظر آ رہی ہے کہ انڈیاز شیڈو وار ود پاکستان کیمپین آف کوورٹ کلنگز. بھارت پوری دنیا کے اندر اس ٹائم پر لوگوں کو چن چن کر قتل کر رہا ہے. وہ لوگ جو کہ بھارت کی اصلیت پوری دنیا کے سامنے دکھاتے ہیں. پاکستان میں دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ میں بھارت کے ملوث ہونے کا انکشاف اب زبان زد عام ہو گیا ہے. پوری دنیا کے اندر ایویڈنس کے ساتھ پیش کیا جانے لگا ہے. واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق بھارت پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہے اس کی کارروائیوں کے ذریعے ٹارگٹ کلنگ کے اندر ملوث ہے. اور بھارتی ایجنسی را نے اجرتی قاتلوں یعنی پیڈ مرڈررز اور افغانی ہتھیاروں کے ذریعے پاکستان کے اندر کم سے کم 6 افراد کی ٹارگٹ کلنگ کی ہے. وہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں وہ الگ ہیں. کلبھوشن یادو اس کا جیتا جاگتا ثبوت بھی ہے. امریکی اخبار کے مطابق 2021 کے بعد بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی را نے پاکستان کے اندر متعدد افراد کو قتل کرنے کے لیے ایک خفیہ مہم چلائی تھی جس کے اندر پاکستان کے کئی شہری جو ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا. گزشتہ سال اپریل کے اندر 2 نقاب پوشوں نے لاہور میں عامر سرفراز کو گولیوں کا نشانہ بنایا اور اس کے بعد پھر فرار ہو گئے تھے. 26 فروری 2023 کو کراچی